मुकेश अंबानी, जो आज कल पूरी दुनिया में बहुत जानी पहचानी शख्सियत बन चुके हैं, जिन्होंने हाल ही में अपने बेटे की बहुत धूमधाम से शादी की है और पूरी दुनिया से अमीर तरीन लोगों को बुलाया गया था। इन्हीं के बारे में एक ऐसी सच्चाई जो बहुत कम लोग जानते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने ख़ुद ये बात बताई कि एक दिन मैं दफ्तर में बैठा था कि गार्ड का फ़ोन आया कि सर, किसी कॉलेज की लड़की आई है, कहती है कि मुझे मिलवा दो, मुझे काम है उनसे। मैं क्या करूं? मैंने कहा कि उसको वापस भेज दो, कहो सब मसरूफ़ हैं। फिर मैं अपने काम में मसरूफ़ हो गया। कुछ देर बाद मेरी नज़र सीसीटीवी कैमरे की स्क्रीन पर पड़ी तो वो लड़की गार्ड रूम के साथ नीचे बैठी थी। मैंने गार्ड को फ़ोन किया कि ये गई क्यों नहीं। वो बोला, सर बहुत शोर कर रही है कि मिलकर ही जाऊंगी, वरना 5 बजे तक यहीं बैठी रहूंगी। मैंने अपनी सेक्रेटरी को कहा उसे मेरे कमरे में ले आओ और फिर वो आ गई। कमरे में दाखिल होने के बाद बच्ची ने इजाज़त तलब की तो मैं एहतरामन खड़ा हो गया और उसे बैठने को कहा। उस पर एक नज़र डाली तो सफ़ेद यूनिफॉर्म में थी और यूनिफॉर्म पुराना होने की वजह से थोड़ा सा सफ़ेदी माइल था। जूतों पर मट्टी थी और वो भी शायद आखिरी मराहिल में थे। देखने में लगता था कि बच्ची काफ़ी पैदल चलकर आई है। चेहरे की तरफ देखा तो होंठ खुश्क और माथे पर दुपट्टे के नीचे पसीने के निशानात। गर्मी और मट्टी की वजह से बच्ची नाहित खूबसूरत थी। मौसम की तमाज़त से उसके गाल सुर्ख हो चुके थे। यह शायद दफ्तर में अजनबी माहौल में हिम्मत करके आ तो गई थी, मगर घबराहट की वजह से ऐसा ही था। मैंने उठकर उसे एक गिलास पानी दिया जो उसने शुक्रिया के साथ ले लिया और फिर फ़ौरन ही पी लिया। फिर मैं बोला, जी बेटा, क्यों फसाद कर रही हो, क्या बात हुई है? मैंने पूछा। बोली, सर मुझे पता चला है कि एनजीओ बच्चों की तालीम का खर्च उठाती है, इसीलिए आई हूँ। मैंने कहा, हर एनजीओ ये काम नहीं करती, बल्कि मखसूस इदारे ही ऐसा काम करते हैं। फिर वो बोली, लेकिन क्यों? मुझे पढ़ना है और मेरे बाबा के पास पैसे नहीं। मुझे हर हाल में अपना बीए मुकम्मल करना है और एमबीए करना है। मुझे पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए। मुझे उस एनजीओ का पता बता दे जो पढ़ाए और फ़ंड दे। इन दिनों बलूचिस्तान एजुकेशन एंडोरमेंट फ़ंड का क़याम हो चुका था और उसका सेक्रेटरी मेरा पुराना दोस्त था, लेकिन मुझे नीचे के स्टाफ के हालात का इल्म था, इसीलिए मैं इस बच्ची को वहाँ धक्के खाने नहीं भेजना चाहता था। फिर कुछ देर बाद मैंने उस बच्ची से कहा कि तुम चाय पियोगी? उसने असबाब में सर हिला दिया। मैंने चाय मंगवाई और बिस्किट भी मंगवाए। वो बिस्किटों पर टूट पड़ी। चाय पीने के दौरान वो कहने लगी, सर अगर आप मुझे सेमेस्टर की फ़ीस दे दें तो मैं आपके ऑफ़िस में बिला मुआवजा काम करने को तैयार हूँ। मैं ये सुनकर मुस्कुराने लगा। वो हल्फनामे पर दस्तखत करने के लिए भी तैयार थी। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे बाबा क्या करते हैं? वो बोली, आईजी ऑफ़िस में होते थे, अभी रिटायरमेंट ले ली है। कहते हैं मेरे पास जो था खर्च कर लिया, अब बेटियों को पढ़ाने के पैसे नहीं हैं। मैं सोच में पड़ गया कि आईजी ऑफ़िस का बंदा ऐसा कहे, यकीनन ये बच्ची कोई 2 नंबरी कर रही होगी, वरना कोई भी बाप ऐसा क्यों कहेगा। दूसरा, मैंने सोचा कि ये बच्ची जज्बाती है, शुक्र है कि ये मेरे पास आई। अगर किसी और के हत्थे चढ़ती तो शायद ज़माना उसे आमदन का कोई और ही ज़रिया सिखाता। फिर मैंने एकदम उससे कहा, अच्छा रुको, मैं अपने साहब से पूछ कर आता हूँ कि वो तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं। मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। कुछ देर बाद मैं कमरे में आया और उस बच्ची से कहा कि साहब कह रहे हैं कि वो बीबीए की फ़ीस मुकम्मल अदा कर देंगे, लेकिन शर्त ये है कि कल आपके अब्बू आएँ और आकर मुझसे मिलें और साथ ही फ्रेश फ़ीस स्लिप भी लाएं। वो तो खुशी से खड़ी हो गई। ठीक है सर। उसकी मासूमियत मुस्कुराते हुए और निखर कर सामने आ रही थी। मैंने अपनी सेक्रेटरी को आवाज़ दी कि शायद ये बच्ची कल आएगी, इसको मुझसे मिलवा देना, उसका कॉन्टैक्ट नंबर ले लो।
میرا یہ پیمانہ تھا کہ اگر کل اپنے باپ کے ساتھ آتی ہے تو ٹھیک، ورنہ جو دل میں آئے کرتی پھرے۔ دوسرے دن میں 11 بجے آفس آیا تو میری سیکرٹری نے بتایا کہ سر، وہ بچی 10 بجے سے اپنے والد کے ساتھ ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ میں نے فوراً کہا کہ اسے بلاؤ۔ اس کا والد ایک سلجھا ہوا پنجابی بندہ تھا۔ تعارف پر پتہ چلا کہ وہ کسی عہدے پر کم کام کر رہا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب کسی شہر کے حالات بہت خراب تھے۔ اسکولوں میں ترانہ تک نہیں پڑھایا جا سکتا تھا کہ کہیں پاکستان دشمن اسکول پر کوئی شرارت نہ کر دے۔ لہٰذا ان حالات میں ایک نان لوکل بندے کا گزارا بہت مشکل تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کئی مرتبہ وہ اور اس کا خاندان نان شبینہ کا محتاج رہا۔ جلد ریٹائرمنٹ اس کے لیے بھی لی کہ بڑی بیٹی کی شادی کرنا تھی۔ بیٹے پڑھتے ہیں، ایک ایم اے کر کے ڈاکٹر کی کلینک پر مریضوں کو نمبر دیتا ہے، مطلب کہ چپڑاسی ہے، جبکہ دوسرا بی اے کرنے کے بعد اب کوئی چھوٹی موٹی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے بعد پھر اس نے اس بچی کی طرف اشارہ کر کے کہا، اب مزید نہیں پڑھا سکتا تو یہ ضد کر رہی ہے، یہ اپنے طور پر ایم بی اے کر کے دکھائے گی۔ یونیورسٹی کے سیمسٹر کی فیس بھی پوری نہیں ہو رہی ہے، لیکن یہ کہتی ہے کہ اسی یونیورسٹی سے پڑھوں گی۔ یونیورسٹی کی اسکالرشپ اس لیے نہیں لے سکتی کہ نہ تو ٹیوشن ہے اور نہ ہی ہم کتابیں خرید سکتے ہیں، اور نہ ہی کوئی نیٹ کی سہولت ہے کہ جس سے یہ تیاری کر سکے۔ جب میں نے اس کی یہ تمام باتیں سن لیں تو میں نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے کہا، آپ اس کی تعلیم سے بے فکر ہو جائیں۔ یہ سننے کے بعد اس کے والد نے میرا شکریہ ادا کیا اور چلے گئے۔ میں نے اپنی سیکرٹری کے ذمہ لگا دی کہ اس کی فیس وغیرہ ادا کر دینا۔ درمیان میں ایک مرتبہ صرف ایم بی اے فائنانس کے داخلے فیس کے لیے وہ بچی آئی، اور پھر 1 سال تک صرف ایک میسج آتا اور ہم اس کی فیس ادا کر دیتے۔ پھر ایک دن وہ بچی آئی اور بہت ہی پریشان تھی۔ میں نے پوچھا، اب کیا ہوا؟ کہنے لگی، سر 1.5 سال میں اپنے باقی خرچے ٹیوشن پڑھا کر پورے کر رہی ہوں اور میرے نمبر بھی بہت اچھے آئے ہیں، لیکن پھر وہ رونا شروع ہو گئی۔ میرے اسٹاف نے اسے دلاسا دیا تو بولی، بابا اس شہر سے تنگ آ کر دوسرے شہر جانے کا فیصلہ کر لیا ہے، تمام خاندان وہاں شفٹ ہو رہا ہے، وہاں میرا کون ہوگا جو مجھے پڑھائے گا؟ میں نے بابا سے کہا کہ میں نہیں جاؤں گی، یہاں ہاسٹل میں ہی رہوں گی۔ سر، اب نہ میرے اور نہ میرے بابا کے پاس ہاسٹل کے پیسے ہیں، اور وہاں اگر میں چلی بھی جاتی ہوں تو ٹیوشن نہیں پڑھا سکوں گی، کیونکہ یونیورسٹی 9 سے 5 ہے اور باہر جاتے واپس آتے رات ہو جائے گی۔ میرے پاس سواری بھی نہیں۔ سر، کیا آپ میرے ہاسٹل کی فیس بھی دیں گے؟ میں نے اسے خوش کرنے کے لیے کہا، ہاں، ایک شرط پر دوں گا۔ جیسے ہی تمہاری نوکری لگے گی میری تمام فیس، ہاسٹل کے پیسے بھی واپس کر دینا۔ وہ بچی فوراً مان گئی۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، جب کہا ہے تو پھر بے فکر ہو کر پڑھو۔ جب وہ چلی گئی تو شاید 2 سال بعد اس کی کال آئی، سر آج رات ٹیلی ویژن پر میرا انٹرویو ہے، ضرور دیکھنا۔ میں نے پوچھا، اب کیا کر دیا؟ تو وہ ہنسنے لگی اور کہا کہ مجھے گولڈ میڈل ملا ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں نے مبارکباد پیش کی۔ اس کے بعد وہ بولی، سر اب میں بھی اپنے والدین کے پاس چلی جاؤں گی، تمام عمر آپ کی مشکور رہوں گی۔ میرا بھی دل اس کی یہ باتیں سن کر بھر آیا۔ پھر میں نے کہا کہ بیٹا، بیٹیاں تو انسان جانے کے لیے ہی پالتا ہے، بس جہاں رہو خوش رہو۔ کچھ عرصہ قبل ایک نامعلوم نمبر سے مجھے کال آئی۔ جب اٹھائی تو وہی بچی تھی۔ بولی، سر آپ کو پتہ ہے میری منگنی ہے اور لڑکا نیوی میں ہے، اور میری شادی کے بعد ہم دوسرے شہر چلے جائیں گے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، دعا دی اور پھر فون بند کر دیا۔ یہ بچی کشمیری پنجابی فیملی سے تھی، لیکن قدرت کے کھیل دیکھو کہ بچی نے اپنا جہیز خود محنت کر کے پرائیویٹ ملازمت کر کے بنایا تھا،
اور ایک اچھے سلجھے محبت کرنے والے شاندار مستقبل رکھنے والے بندے نے اسے اپنی دلہن بنایا۔ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے کہ ابھی چند ماہ ہی گزرے تھے کہ شہر کے اسٹریٹ کرمنلز نے موبائل وغیرہ چھینتے ہوئے مزاحمت پر نوجوان کو گولی مار دی۔ یہ بچی اب بیوہ ہو چکی تھی، شاید اس کی عمر 25 یا 26 سال ہوگی۔ مجھے شدید صدمہ پہنچا۔ خیر، میں زندگی کے معمولات میں الجھتا گیا اور اس دوران 15 سال کا عرصہ گزر گیا۔ فروری کی 12 تاریخ کو دوپہر کا کھانا کھا کر لیٹنے لگا تو اچانک واٹس ایپ پر گھنٹی بجنے لگی۔ کال برطانیہ کا کوڈ دکھا رہی تھی۔ اتنے میں فون بند ہوا اور میسیج آیا، ہیلو سر، میرا نام سارہ ہے، آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ میں چونک پڑا، کیونکہ شاید ان 15 سالوں میں جب بچی نے مجھے یاد کیا ہوگا تو مجھے یہ یاد آتی رہی، ایک انجانی سی خوشی۔ پھر میں نے پوچھا، تم وہی ہو جس نے گولڈ میڈل لیا تھا؟ یہ میری بات سن کر وہ بولی، جی سر، میں وہی سارہ ہوں۔ آپ کو پتہ ہے، مجھے آپ بہت دنوں سے یاد آ رہے ہیں۔ میں نے آپ کے دفتر فون کیا تھا اور وہاں سے ہی آپ کا یہ نمبر لیا۔ سر، آپ سے بات کر کے مجھے بہت اچھا لگا۔ یہ سب باتیں وہ ایک سانس میں ہی بول گئی۔ میں نے پوچھا کہ اب تم کیا کر رہی ہو؟ بولی، سر، اس وقت انگلینڈ میں دنیا کی 5ویں بڑی آئی ٹی کمپنی میں ایک بہت ہی اعلیٰ عہدے پر کام کر رہی ہوں۔ میری شادی بھی ہو چکی ہے اور 11 سال کی میری بیٹی بھی ہے۔ سر، آپ کو پتہ ہے، جب میں نے پوچھا تھا کہ آپ کو پیسے کیسے واپس کروں گی تو آپ نے مجھے ایک بات کہی تھی۔ وہ اب بھی بات کرتے ہوئے بہت پرجوش تھی، بالکل جیسے پہلے دن مل کر MBA کرنے کے لیے پرجوش۔ میں شاید بھول چکا تھا اس نے کہا کہ میں نے کیا کہا تھا، یاد نہیں۔ بولی، سر، آپ نے کہا تھا جب پیسے آ جائیں تو کسی اور بچے کو MBA کرا دینا۔ میں یہ سن کر سوچ میں پڑ گیا کہ مجھ جیسا انسان ایسی بات کیسے کر سکتا ہے۔ خیر، یہ سوچ کر خاموش رہا کہ شاید اس وقت جذبات میں کہہ دیا ہوگا۔ وہ بولی، سر، آپ کو پتہ ہے، میں نے ایک نہیں 5 نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی ہے، اور ایک نوجوان تو ایسا بھی تھا جس نے اپنی بہن کی خاطر اپنی تعلیم چھوڑ دی۔ جب مجھے اس نوجوان کے بارے میں معلوم ہوا تو مجھے حیرت ہوئی، کیونکہ وہ ایک گولڈ میڈلسٹ تھا جس نے ہر کلاس میں نمایاں پوزیشن لی تھی۔ میں نے اس کے کلاس فیلو سے اس کی تعلیم چھوڑنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ اس کی بہن کی شادی تھی، لیکن اس کے باپ کے پاس پیسے نہیں تھے۔ وہ اپنی بیٹی کی شادی کی ارینجمنٹ کیسے کرتا، اور نہ ہی جہیز خریدنے کے پیسے تھے۔ میں نے اس نوجوان کا پتہ پوچھا اور خود اس کے پاس گئی۔ میں نے اس نوجوان سے کہا کہ تم اپنی تعلیم جاری رکھو، تم جیسے نوجوان کو ہمارے ملک کی بہت ضرورت ہے۔ وہ کہنے لگا، میڈم، میں مجبور تھا، جب باپ کی پریشانی دیکھی تو اپنے سیمسٹر کی فیس اسے دے دی اور اس کے علاوہ ہوٹل میں کام کرنے لگا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ بہن کے لیے کچھ رقم اکٹھی کر لوں گا اور اس کے بعد دوبارہ اپنی تعلیم جاری رکھوں گا، لیکن جتنی تنخواہ مجھے اس ہوٹل سے مل رہی ہے اس طرح تو مجھے کئی سال لگ جائیں گے رقم اکٹھی کرنے میں۔ میں نے اس نوجوان سے کہا کہ تم اپنی بہن کے بارے میں فکر مند نہ ہو، تم اپنی تعلیم رکھو، اس ہوٹل میں کام کرنا چھوڑ دو، تمہاری بہن کی شادی کے تمام اخراجات میرے ذمہ ہیں، وہ میں اٹھاؤں گی، اس کی جہیز کا بندوبست بھی میں کروں گی۔ یہ سن کر اس نوجوان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اسے میری باتوں کو یقین نہ آیا۔ کہنے لگا، میڈم، آپ میرے لیے ایک فرشتہ بن گئیں، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ میں نے اس سے کہا، میں تجھ پر کوئی احسان نہیں کر رہی، جس نے مجھ پر احسان کیا تھا میں اس کا بدلہ چکا رہی ہوں۔ کسی فرشتہ انسان نے آج سے کئی سال پہلے مجھ پر بھی ایسا ہی ایک احسان کیا تھا اور میرا خواب پورا کیا تھا۔ سر، کچھ دنوں بعد اس نوجوان کا والد بھی میرے آفس آیا۔
اس بزرگ نے میرا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگا، مجھے 2 بیٹیاں عطا کی ہیں، ایک بیٹی جس کی میں شادی کرنے جا رہا ہوں اور دوسری بیٹی جس نے اپنی چھوٹی بہن کی شادی میں مدد کی۔ وہ میری آنکھوں کے سامنے بیٹھی ہے۔ اس بزرگ کی آنکھوں میں میرے لیے پیار اور محبت دیکھ کر مجھے اپنے والد کی یاد آ گئی ہے، اور میں اس نتیجے پہنچی کہ دنیا میں بہترین کام لوگوں کی مشکلات کم کرنا اور ان کے کام آنا ہے۔ سر، میں نے ان 5 نوجوانوں کی تعلیم کا ذمہ اٹھایا اور انہیں IT سیکٹر میں آگے پڑھنے میں مدد کی، اور سر، میں ہمیشہ آپ کی مشکور رہوں گی۔ نہیں، میں یہ سن کر حیران ہوا۔ پھر میں نے اسے بہت سی دعائیں دیں اور اس سے اجازت مانگی کہ اگر تم اجازت دو تو تمہاری ایک کہانی لکھ لوں۔ وہ تھوڑا سا خاموش ہو گئی اور بولی، مجھے 1 ماہ قبل برین ہیمریج ہوا ہے، ورنہ میں خود لکھ کر پوری زندگی کی باتیں بتاتی۔ اب مجھے علاج کے لیے جانا پڑتا ہے، لکھ اور بول زیادہ نہیں سکتی، اسی لیے دعا کریں۔ میں نے کہا، تم ہمیشہ سے میری دعاؤں میں ہو۔ تمہاری کہانی نہ لکھتا اگر جو تم نے غریب اور مستحق بچوں کے لیے وہ نہ کیا ہوتا اور نہ مجھے بتایا ہوتا۔ تم نے ایک دیے سے 5 گھر روشن کیے، یعنی 5 خاندان۔ تم واقعی ایک انمول ہیرا ہو، ایک انمول لڑکی، ایک ایسی لڑکی جس کو میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا، اور ہر وقت تم میری دعاؤں میں رہو گی، اور جب تک میں زندہ رہوں گا لوگوں کو تمہاری مہربانیوں کی کہانیاں سناتا رہوں گا۔ آپ سب پڑھنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی اپنی زندگی میں ضرور ایسا کوئی کام کریں جس سے کہ لوگوں کی مشکلات میں آسانیاں ہوں، اور ایک شمع سے کئی شمعیں روشن ہو جائیں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی آپ کو یہ سچا واقعہ جو کہ مکیش امبانی کا تھا یقیناً پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔